अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बाबर सलीम एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर है, उम्मीद और दुआ के साथ कि आप जहाँ भी हैं खुश हैं और खैरियत से हैं। मुस्तफ़ा आमिर केस में अब एक ऐसी डेवलपमेंट सामने आई है जो कि बहुत देर पहले आ जानी चाहिए थी। वैसे पुलिस इस केस में, मैं मुसलसल एक बात कर रहा हूँ, आप मेरे पिछले व्लॉग्स देखें कि पुलिस गड़बड़ कर रही है भाई। पुलिस की तहकीकात जो है वो अप टू द मार्क नहीं है। पुलिस कोई अच्छी तफ्तीश नहीं कर रही है इस केस में। बज़ाहिर ऐसा महसूस हो रहा है कि अरमगान जो कि एक्यूज़ड है इस केस का, उससे जिस तरह तहकीकात की जानी चाहिए, जितनी बारीक बीनी से छानबीन की जानी चाहिए, जिस तरह शवाहिद को जमा किया जाना चाहिए, जिस तरह फॉरेंसिक एविडेंसेस टेक्निकल साइड पे की गई इन्वेस्टिगेशन को जो है वो मरबूत किया जाना चाहिए, पुलिस से नहीं हो पा रहा है या पुलिस करना नहीं चाह रही है। लेकिन बहरहाल मैंने इस हवाले से DIG CIA से वक्त मांगा था। वो छुट्टियों पे चले गए। उनका कहना है कि वो जुमेरात तक छुट्टियों पे, उनकी कोई पर्सनल कमिटमेंट है। तो मैं कोशिश करूंगा जुमेरात जुम्मे को अगर वो हाथ आ जाएं तो उनसे हम बात तो करें। बहरहाल ये ख़त लिखा गया है प्रोसिक्यूशन की जानिब से सिंध पुलिस को, और मेरे लिए बड़ा हैरान कुन है क्योंकि अमूमी तौर पर इस तरह के खतूत लिखे नहीं जाते। प्रोसिक्यूशन सिंध पुलिस को गाइडलाइंस फराम कर रहा है उनसे। मेरी नज़र में तो ये गाइडलाइंस नहीं है, ये सीधी सीधी पुलिस की जो नाअहली है ना, उसका पिंडोरा बॉक्स खोला है। क्या कह रहे हैं ये प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में, ये ख़त मैंने स्क्रीन पे भी लगा दिया, आप देख लें। इसमें ये कह रहे हैं कि टू सेंड ऑल रिकवर केस प्रॉपर्टीज़ अनलॉफुल आर्टिकल्स टू रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स फॉर फॉरेंसिक वेरिफिकेशन विदाउट एनी डिले एंड एक्सक्यूज अदरवाइज कॉज टू बी डैमेज प्रोसिक्यूशन केस। ये वही बात है जो हम मुसलसल किए जा रहे हैं कि भाई ये जो इसके पास से मिलने वाले लैपटॉप्स थे या दीगर चीज़ें हैं, उनका फॉरेंसिक जांच उनकी क्यों ताख़ीर का शिकार रही है, उनकी फॉरेंसिक जांच क्यों नहीं करवाई जा रही। और अब प्रोसिक्यूशन ख़ुद कह रहा है कि आप इसको फौरी तौर पे बग़ैर डिले किए इनका फॉरेंसिक कराएं, वरना प्रोसिक्यूशन को नुकसान पहुंचेगा। इस केस को जब ये अदालत में चलना शुरू होगा तो पुलिस की ये जो कमज़ोरियों से भरी तफ्तीश है, इससे केस को नुकसान हो जाएगा। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो कहते हैं कि टू फर्दर इन्वेस्टिगेट द अक्यूज़ड अरमगान, यानी अरमगान को मज़ीद उससे तहकीकात की जाए। अरमगान से की जाने वाली तहकीकात भी कोई बहुत अब तक सामने आने वाली इत्तलात और ख़बरों के मुताबिक कोई बहुत शानदार तहकीकात नहीं की गई है। अच्छा, उसके साथ वो कह रहे हैं अरमगान के वालिद, हिज फादर और अदर्स एज सच रिकवर्ड प्रोहिबिटेड हैवी एमिनेशंस, आर्म्स, ब्ला 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 ब्ला, और सूट 3-4 सूट केसेस विथ एमिनेशन, 64 लैपटॉप्स। वो अगेन वो ये बात करें कि जी अरमगान ने 2 शनाख्ती कार्ड बनवा रखे थे, उसके पास से 2 डिजिटल सेफ लॉकर्स मिले हैं। 2 डिजिटल सेफ लॉकर्स, आपने अभी तक इनका तस्करा सुना है? ये खबर चली थी कि 2 लॉकर्स मिले, उनको खोला गया, वो खाली निकले। जबकि ये डिजिटल सेफ लॉकर्स अभी तक ना इनकी कोई तस्वीर सामने लाई जा रही है, ना इनकी कोई वीडियो सामने लाई जा रही है, ना ये बताया जा रहा है कि वो लॉकर्स खोले किसने। अगर पुलिस ने खोले तो जुडिशल मजिस्ट्रेट की निगरानी में क्यों नहीं खोले? पुलिस कौन होती है खुद से किसी के सेफ लॉकर्स को खोल लेने वाली और फिर ख़ुद क्लेम कर देने वाली कि वो अंदर से खाली निकले हैं? बहुत चहमगोइयाँ हैं, लोगों का ख्याल मुख्तलिफ है इससे कि वो खाली थे। और डिजिटल सेफ लॉकर्स कैसे हैं, पुलिस ने क्यों कर खोल लिए खुद से, अब तक उनको बाकायदा केस प्रॉपर्टी का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया? ये ऐसे सवालात हैं जो मैं भी पूछ रहा हूँ, और जो कोई भी शख्स जो ज़रा सा भी तहकीकात और अदालती उमूर से वाक़फियत रखता है वो पूछता रहेगा। बहरहाल वो कह रहे हैं कि जी अरमगान के वालिद से भी पूछगछ की जाए। इसके साथ वो कह रहे हैं कि इनके जो दोस्त हैं, जिसमें मेल फीमेल गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, लड़के लड़कियाँ जो हैं, हो सकता है इनमें से कोई किसी क्रिमिनल गैंग से मिला हुआ हो सकता है इनके 2 फ्रेंड सर्कल में, या अक्यूज़ खुद यानी अरमगान खुद किसी बैंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा हो, किसी बड़े ड्रग डीलिंग के नेटवर्क के लिए काम कर रहा हो, या फिर रियासत के ख़िलाफ़ इन्होंने कोई काम कर रखा हो। लिहाजा फौरी तौर पे इंटेलिजेंस और पैरामिलिट्री एजेंसीज़ को तहकीकात में शामिल किया जाए, ये मेरी भी राय है। पुलिस ने एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, इसमें सारे पुलिस अफसर शामिल है, इसमें कोई दीगर एजेंसी की मावनत, इन्होंने FIA का कोई शख्स उसमें शामिल नहीं रखा। लैपटॉप मिले थे, पुलिस को चाहिए था कि FIA को उस वक्त शामिल करती। खैर अब तो पुलिस ने FIA को शामिल किया, लेकिन बहुत ताख़ीर के बाद, बहुत ताख़ीर, दिनों के बाद, हफ्तों के बाद याद आया कि जी FIA को भी शामिल कर लें। बहरहाल इसमें हमारे दीगर इंतहाई काबिल तहकीकात करने वाली सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं,
عمومی طور پہ جب جے آئی ٹی بنتی ہے تو اس میں ملٹری انٹیلیجنس کے لوگ ہوتے ہیں, اسپیشل برانچ کے لوگ ہوتے ہیں, آئی ایس آئی کے لوگ ہوتے ہیں, رینجرز کا یونیفارم آفیسر ہوتا ہے, اس کے ساتھ رینجرز کی فیلڈ سیکورٹی ایونٹ جس کو رینجرز انٹیلیجنس کہتے ہیں اس کا آفیسر شامل کیا جاتا ہے, اور دیگر ایجنسیوں سے معاونت لے لی جاتی ہے, ایف آئی اے کو شامل کر لیا جاتا ہے. یہ سب مختلف اداروں کے لوگ مل کر بیٹھ کر ایک ملزم سے تحقیقات کرتے ہیں عمومی طور پہ. اب وہ جے آئی ٹی کتنی کام آ سکتی تھی اس کیس میں یہ سمجھتا ہوں بہت زیادہ کام آ سکتی تھی. مختلف ایجنسیز اس پہ کام کرتی ہیں, اور اب یہ بات پروسیکیوشن کی جانب سے پولیس کو کہی جا رہی ہے کہ بھائی تم دیگر جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو ساتھ شامل کرو, کم از کم ان کی جو فنڈنگ ہے, ان کے پاس آنے والا جو پیسہ ہے, ان کی جو حرکتیں ہیں ان کو طے تو کرو کہ بھائی یہ کہاں سے آ رہا تھا اور یہ کہاں کو جا رہا تھا اور یہ کس طرح کمایا جا رہا تھا, اس کا استعمال کیا تھا. پولیس کی جانب سے کچھ نہیں کیا جا رہا ہے. خیر بہرحال اس کے بعد یہ مزید یہ کہتے ہیں کہ پولیس کی جو خاموشی ہے ریگارڈنگ دا انکاؤنٹر کیس, کیونکہ یہ 4 مختلف مقدمات ہیں نا جو اینٹی وائلنٹ کرائم سیل نے درج کیے ہیں, اس میں 2 مقدمات تو غیر قانونی اسلحے کے ہیں, پھر ایک پولیس مقابلے کا ہے, ایک انسداد دہشت گردی کے تحت کیا گیا. تو یہ جو پولیس مقابلے کا مقدمہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ پولیس کا سارا زور جو ہے وہ یہ ہے کہ جی قتل کیسے ہوا, بہت ضروری ہے یہ اس بات سے انکار نہیں ہے, لیکن اس سے جو جڑے ہوئے دیگر کیسز ہیں وہ ملزم کو سزا دلانے میں کردار ادا کریں گے. ان کی مدد سے ملزم کے خلاف بھرپور اس کو سزا دلوانے کی کوشش کی جا سکتی ہے. لیکن پروسیکیوشن کے اس خط کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس خاموش ہے, اور یہ جو مقابلہ ہوا ہے اس حوالے سے بھی پولیس جو ہے وہ اپنی تحقیقات کو ذرا کچھ ٹھیک کر لے. اور اچھا اس کے بعد ساتھ یہ مزید یہ کہہ رہے ہیں کہ جو رینسم کال آئی تھی, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو رینسم کال آئی تھی 25/1/2025 کو, اور پولیس نے اس کے تحت اغوا کے مقدمے میں تاوان کی دفعہ شامل کر کے اس کو 365A کا کیس بنایا تھا. تو اس کے ڈاکیومنٹری ایویڈنسز کلیکٹ کیے جائیں, وہ موبائل جس سے کال کی گئی اس کو تلاش کیا جائے, اور وہ موبائل جس پر کال آئی اس کو بھی پولیس اپنے تحویل میں لے, اس کا فورنزک کرائے اور جانچے پھر اس فورنزک میں کیا آتا ہے. تو یہ پروسیکیوشن کی جانب سے ان کو پولیس کو جو ہے وہ کہا گیا ہے. اس کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں گرفتار ملزم جو ہیں اگر انہوں نے اعتراف جرم کر لیا, یعنی ارمغان اور شیراز نے, تو بھائی ان کا جو کنفیشن ہے وہ کسی جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے جو ہے بغیر کسی ڈیلے کے اس کو ریکارڈ کروا دیا جائے. پہلا شیراز جو ہے اس نے انیشلی پولیس کو, آپ کو پتہ ہے کہ اس نے قبول کر لیا تھا کہ جی میرے سامنے ہوا اور یوں ہوا, کورٹ میں جا کے وہ مکر گیا, اس نے کہا بھائی مجھے گواہ بنائے, مجھے ملزم کیوں بنا رہے ہیں آپ. اور یہ چیز جو ہے پولیس اب ارمغان کے معاملے میں اس پہ محتاط ہوئی ہے. ارمغان کبھی ہاں کہتا ہے کبھی نہ کہتا ہے, میں آپ کو ساری تفصیل بتا چکا ہوں. وہ کبھی بے ہوش ہو جاتا ہے, کبھی سیدھا ہو جاتا ہے, ذرا سی سختی کرو ڈرامے شروع کر دیتا ہے, ایک بیان پہ قائم نہیں رہتا ہے. بہرحال تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جوڈیشل مجسٹریٹ کے پاس جا کے ان کے فوراً بیانات کرا لیں. ایک بیان میں تو پولیس کو منہ کی کھانی پڑی ہے, اور تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پولیس کسی ملزم کو لے گئی ہو ایک بالی بیان کے لیے اور وہ مکر گیا ہو. آپ دیکھیے, میں آپ کو اصل میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس کیس میں کس قدر پولیس کی نالائقی ہے, کس قدر. اچھا جی, پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ پراپر فوٹوگرافس لیں اس پورے انسیڈنٹ جہاں پہ یہ ہوا ہے. میرے خیال سے 2 انسیڈنٹ بنتے ہیں, ایک پولیس مقابلے والی جگہ جو مکان ہے ارمغان کا, دوسرا ہب میں جہاں پہ اس نے لے جا کے مبینہ طور پہ جلایا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹول کٹس مختلف استعمال کی جائیں, سی سی ٹی ویز, یو ایس بیز, سوشل میڈیا اور اس پر آنے والی نیوز, چاہے وہ ڈیجیٹل ہیں چاہے وہ پرنٹ کی شکل میں ہیں, ان کو استعمال کریں, ان کو کام میں لائیں, اور یہ لایا جانا چاہیے کام میں. پولیس کچھ نہیں کر رہی. بڑے معذرت کے ساتھ میں نے ایسا کیس جس کی اتنی ہائپ ہو, اس میں اتنی کمزور تفتیش میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھی ہے. اچھا خیر, پھر جو یہ پروسیکیوشن کا خط ہے, یہ کہہ رہے ہیں ٹو میک دا چین آف ایونٹس ایویڈنسز ود دا ہیلپ آف آئی وٹنسز, لیگل ایڈز, complainant, and mention the role of each accused person with the clear motive, and further interrogate as per interrogation all friends co-accused of Armaghan and deceased Mustafa to whom get together at all the places of incident, Armaghan's house, وہ کہہ رہے 31/12 یعنی وہی نیو ایئر نائٹ والی پارٹی, ٹل یہاں تک کہ ٹل بوتھ ہیو arrested. اچھا معذرت, وہ تھوڑا سا ہاتھ لگ جاتا ہے, اوپر نیچے ہو جاتا ہے. بہرحال یہ جو نواں پوائنٹ ہے اس کا
یہ بھی بہت اہم ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پولیس والوں سے پروسیکیوشن پولیس کو کہہ رہی ہے ان تمام لوگوں کو شامل تفتیش کرو جنہوں نے یہ سارا معاملہ کر رکھا ہے, اور اس کے ساتھ ان دونوں ملزموں کے تمام دوستوں کو شامل تفتیش کرو. ان تمام لوگوں کو کے پاس جاؤ جو اس نیو ایئر نائٹ کی پارٹی میں موجود تھے. یہ بات میں بھی کر رہا ہوں کہ بھائی ان کے دوستوں کو بلائیں, ان کے دوستوں کو. اچھا کچھ دوستوں سے پولیس نے تحقیقات کی بھی ہیں, وہ ایک تو ہم نے ایک کا انٹرویو چلایا تھا, وہ ہمیں اتارنا پڑ گیا, وہ بھی ایک دوست ہی تھا, اور ایک آئی وٹنس نیو ایئر نائٹ پارٹی کا آپ ہمارے چینل پہ دیکھ ہی چکے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان تمام دوستوں کو بھی بھائی لاؤ, ان کے سی این ایس ایز جمع کرو, پولیس نے نہیں کیے ہوئے, ان کے جو موبائل فونز ہیں ان کو رکھیں اپنے پاس, ان کے آئی ایم ای آئیز نکالیں, ان کی کال ڈیٹیلز نکالیں, ان کال ڈیٹیلز کو کراس چیک کریں اور پراپر ایویڈنسز بنائیں اس تمام ٹیکنیکل انویسٹیگیشن کو. لیکن پولیس سے نہیں ہو پا رہا بھائی, نہیں ہو پا رہا. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بینک اکاؤنٹس, موبائل فونز, ٹریول ہسٹری, بزنس ڈیٹیل آف آل دا کنسرنڈ پرسن, اکیوز پرسنز اینڈ ڈیسیز مصطفیٰ. بالکل دیکھیے نا کتنا امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے کن کن ممالک میں سفر کیا ہے. مطلب اگر یہ کالا دھن کمایا جا رہا ہے تو کیا یہ کالا دھن کمانے کے لیے کسی اور ملک گئے ہیں؟ کیا وہاں کوئی شخص ایسا ہے جو ان کو اس میں سپورٹ کر رہا ہے؟ کیا انٹرپول کی ضرورت پڑے گی؟ کیا انٹرپول کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ یہ تمام چیزیں پولیس نے کاغذ پہ تیار کر کے رکھنی ہوتی ہیں. آپ یاد کریں ایک بڑا مشہور کیس کراچی کا ثانیہ بلدیہ فیکٹری ہوا تھا, اس میں جو ملزمان تھے اس کی جو تفتیشی رپورٹ تھی وہ اتنی موٹی تفتیشی رپورٹ بنی تھی. مجھے یاد ہے میں نے وہ پورا کیس اس کو فالو کیا تھا, اور اس میں انٹرپول کے ذریعے بہت سارے ملزموں کو لایا گیا تھا. اس کیس میں بھی انٹرپول کی ممکنہ طور پہ ضرورت پڑ سکتی ہے. فار ایگزامپل مارشا, وہ خاتون اگر بیرون ملک ہیں, جب پروسیکیوشن کہہ رہا ہے کہ ان سے جڑے ہر شخص کو شامل تفتیش کرو, اس کے ریکارڈ کرو اسٹیٹمنٹ, تو پھر آپ کو یہ سب کرنا پڑے گا. مارشا کس کس سے رابطے میں تھی, اس کا موبائل نمبر لیں کہیں سے, اس کے جن سے وہ رابطے میں تھی ان کے موبائل نمبرز کو کراس چیک کریں, سی ڈی آرز آپ نکال سکتے ہیں. یہ کام تو ہم جیسے رپورٹر کر لیتے ہیں, پولیس سے نہیں ہو کے دے رہا, سمجھ نہیں آ رہا کیوں. اچھا جی, پھر ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز جو اب تک ہم کہتے آئے ہیں کہ دریجی میں جو ہب کی پولیس ہے اس کے پاس اس کیس کا مقدمہ ہے. دیکھیے اس بات کو سمجھیے گا, بہت ٹیکنیکل چیز ہے. یہ کہتے ہیں کہ جی مبینہ طور پہ یہاں سے تشدد کر کے لے جایا گیا دریجی, وہاں پہ مصطفیٰ جو ہے وہ مبینہ طور پہ زندہ تھا. ایسی کہانی آپ سن رہے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے ٹاس کیا تھا, کوئی کہہ رہا ہے اس کو کہا نکل کے بھاگ جا, بھاگ سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں زندہ آدمی کے لیے ہو رہی تھیں. اگر وہ زندہ تھا تو پھر قتل کراچی میں نہیں ہوا, قتل کا مقدمہ بن گیا ہب میں, دریجی کے مقام پہ. اس کیس کی تفتیش پھر ہونی چاہیے ہب پولیس کے پاس. اغوا کا مقدمہ چلے گا کراچی میں, پولیس مقابلے کا مقدمہ چلے گا کراچی میں. قتل اگر اس تمام صورتحال کو, ان تمام بیانات کو سچ مانا جائے تو پھر قتل تو ہب میں ہے, اور ہب میں ہونے والے قتل کی تحقیقات کراچی میں ہو رہی ہیں. اور کراچی میں اگر عدالت میں یہ اسی طرح چلا جاتا ہے کیس, اور جو ہم سمجھیں اب تک اگر وہ سب درست ہے, تو پھر عدالت تو کہے گی بھائی آپ ہیں کون, یہ کیس تو ہب پولیس کو کرنا چاہیے تھا. تو کوئی لکھت پڑھت ہوئی کیا باقاعدہ طور پہ یہ پاسبل ہے کہ ایک صوبے میں ہونے والے قتل کی تحقیقات دوسرے صوبے کی پولیس کر رہی ہو؟ کیا جو مصطفیٰ ہے وہ وہاں صرف جلایا گیا, یہاں سے اس کو مردہ حالت میں ہی لے جایا گیا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات عدالت میں دینے پڑیں گے. سامنے بڑے مہنگے اور تگڑے لائر کھڑے کیے اگلوں نے, انہوں نے جب سوال کرنے پولیس کے پاس جواب نہیں ہونے. پروسیکیوشن نے خواہ خط نہیں لکھا ہے, پروسیکیوشن کو پتہ ہے کہ ان کی ان تمام تفتیشی نقائص کے ساتھ عدالت میں اس ہائی پروفائل کیس میں ان کی کیسی سبکی ہونی ہے, لیکن پولیس کے سر پہ جوں نہیں رینگ رہی. اچھا پھر آخری چیز اس میں انہوں نے لکھی ہے کہ آپ جو ڈی ایچ اے کے ہیڈ آف سیکیورٹی ہیں ان سے رابطہ کریں, جو اس گھر کا مالک ہے اس سے رابطہ کریں. وہ کون سا گھر جس میں ارمغان رہ رہا تھا, اور ان سے یہ پوچھیں کہ یہ ان لافل, اس میں پھر وہ تھانہ درخشاں کا بھی کہہ رہے ہیں اور پی ایس گزری کا بھی, کہ ان لافل ایکٹیویٹیز یہاں ہو رہی تھی, آپ لوگوں نے ان کو روکنے کے لیے کیا کیا؟ کیا انٹیلیجنس کا سسٹم آپ کا ناکام ہو گیا تھا؟ پولیس کو پتہ ہی نہیں تھا یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہ آپ ایک میرے اگلے ویلاگ کا, میرے پاس ٹائم نہیں نکل پا رہا ہے, اور آپ ایک اور ویلاگ کا انتظار کیجیے گا. میں انشاءاللہ
جلدی آپ کو بتاؤں گا کہ پولیس کس طرح اس کو جو ہے نا وہ سپورٹ کرتی رہی ہے اور اس میں کیا کیا ہوا ہے۔ تو خیر وہ کہہ رہے ہیں جی لوکل انٹیلیجنس ایجنسی درخشاں اور گزری تھانے کے ساتھ مل کے آپ جو ہے وہ یہ پتہ کریں کہ یہ گھر کس کا ہے، اور اس یہاں اللیگل جو ایکٹیویٹیز ہو رہی تھیں ارمغان جس میں ملوث تھا، کیا آپ کو ان کا پتہ تھا، اور نہیں پتہ تھا تو کیوں نہیں پتہ تھا، اور پتہ تھا تو اس کے خلاف کیوں کارروائی کیوں نہیں کارروائی کوئی کی گئی۔ یہ اتنا امپورٹنٹ خط ہے پروسیکیوشن کی جانب سے اس کیس میں۔ پولیس اگر یہ تمام 12 تجاویز کہہ لیں ان کو، 12 شکایات کہہ لیں ان کو، اگر پروسیکیوشن کے ان 12 نکات پر عمل کر لے اور اسی طرح کیس کو لے کر آگے چلے، انہی 12 پوائنٹس پر رہ کر صرف اگر اس مقدمے کی مکمل تفتیش کر لے، شواہد انہی پہ معذرت کال آ گئی ایک کر لے، اگر انہی پہ شواہد اکٹھے کر لے تو میرے خیال سے پھر اس کیس میں ارمغان کو، اگر وہ اس کیس کا جنون ملزم ہے، جو کہ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ ہے، تو سزا سے کوئی نہیں بچا سکتا، اور اس کے کالے دھندے اور دیگر مالی بے ضابطگیوں کی تحقیقات بھی بہت شفاف ہو سکتی ہیں۔ اپنا اور اپنے اطراف میں لوگوں کا خیال رکھیے گا، والدین حیات ہیں ان کی خدمت کیجیے گا، دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے دعائیں خیر کرتے رہیے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔